बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसा लगा आपको इसका पार्ट फर्स्ट? हम पढ़ रहे थे लिख देना आंखों से रेहाना आफताब का। इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। मुझे बताएं आपको ये कैसा लग रहा है नावल। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इतनी मज़े की इनके चिट चैट कज़न्स की आपस में हंस हंस के बुरा हाल हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लाइमेक्स क्या होता है इसका। जो जुनेर है उसको वजह तो आपको पता चल गई कि वो क्यों औरत ज़ात से इतना मुतनफ़्फ़र है। अब देखते हैं कि उसकी ये नफ़रत किस हद तक जाती है। स्टार्ट करते हैं लिख देना आँखों से का आखिरी हिस्सा। फिर सबके एग्ज़ाम शुरू हो गए तो उन्हें छेड़-छाड़ का मौका कम मिलने लगा। आयशा भी संजीदगी से पेपर दे रही थी। जिस दिन उसका लास्ट पेपर था उसी के दूसरे दिन सादयान के साथ ज़हरा बेटे की शादी का कार्ड लेकर उन्हें इनवाइट करने चली आई। अम्मी और वो बीते दिनों को याद कर रही थीं। इन चारों की आम ने कब के बिछड़े हुओं को फिर से मिलने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर दिया था। सादयान थोड़ी देर बाद बैठकर चला गया था। अम्मी बैठी बातें कर रही थी और आयशा लंच की तैयारी कर रही थी। उनके स्टार पर ज़ोहरा ने लंच भी किया था। निग्गत और ज़बूर कैसी हैं? ज़बूर ने अभी तक सीएमएस जॉइन कर रखा है या छोड़ दिया? अम्मी उनकी देवरानियों की बाबत इस्तफसार कर रही थी। निग्गत तो ठीक है, उसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, हारिस, आहद और सादैन के बाद एक बेटी है मारी। मेरे 3 बेटे हैं, गज़ाली सब में बड़ा है जिसकी शादी कर रही हूँ, उसके बाद राहिब और एहतजाज है जिसे तुम मिल चुकी हो। 2 बेटियां भी अल्लाह ने दी हैं, सानो और सवेरा नाम है उनके, जबकि ज़बूर का एक ही बेटा है जहान बन जोनीर। सबके बच्चों के मुतालिक तफसील से गोश गुजार करते आखिर में ज़ोहरा की आवाज़ आहिस्ता हो गई। अम्मी ज़बूर की बाबत इस्तफसार कर रही थी। ज़ोहरा ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया जो बातें ख़ानदान में गर्दिश करती थीं। अम्मी को भी ज़बूर की किरदार कशी के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़बूर ब्याह कर इसी घर में आई थी जहां आजकल चारों का बसेरा था। चंद बार ही अम्मी की सरसरी मगर भरपूर मुलाकात हुई थी ज़बूर से, चूंकि वो ड्यूटी के बायस कम ही आती थी। आखिर में ज़ोहरा का लहजा मुतसाफ़ाना हो गया। अम्मा जी और हम सब ने जुनेर से उसकी माँ का माजी छुपाने की अपनी सी कोशिश की, मगर हमारी नंदों सिद्रा और फरीदा ने भी कभी लिहाज ना किया। रही से कसर तैमूर ने पूरी कर दी। उसने शुरू से ही उसके मासूम जहन में हर बात बिठा दी। नतीजतन आज वो अपनी माँ का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। दुनिया की सारी औरतों से उसे चिढ़ है, यहाँ तक कि कभी कभी मुझसे और निग्गत से भी परहेज करने की कोशिश करता है। बस एक वाहिद माँ जी हैं जिनसे फ्री है। तैमूर की इस हरकत ने उसे सारी औरतों से मुतनफ़्फ़िर कर दिया है। बहुत बुरा किया है तैमूर ने। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की। अम्मी भी बोलने से बाज न रह सकीं। अब उन्हें जोनेर पर तरस आ रहा था। एक मासूम बच्चा लग रहा था वो उन्हें, जिससे उसकी मासूमियत छीन ली गई थी। ना जाने उसमें कसूर किसका था, ज़बूर का, तैमूर का या खुद जोनेर का। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा की निगाहों के सारे पर्दे सरक गए। हालात के डसे और महरूम शख्स के लिए उसने अपने दिल में पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का चश्मा उबलता महसूस किया। इन चारों के पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे। घर में शादी थी, ढेरों काम करने को पड़े थे। दादाजी ने भी रात को फ़ोन किया था। नाचार उन्हें वापसी के लिए रखते सफ़र बांधना पड़ा। आयशा ने उनके जाने की खबर सुनी तो दिल थाम लिया। वो तो भूल ही बैठी थी, पंछी भले कहीं पर पड़ाव डाल ले, लूट कर अपने ठिकानों पर ही जाता है। 2 दिन के मेहमान को उसने दिल में जगह दे दी और अब वो रुखसत हो रहे थे तो वो बौखला गई। उनके दरमियान कोई वादे वईद नहीं हुए थे, बल्कि इन 2 महीनों की रफ़ाक़त में कभी दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था, कभी कुछ नहीं कहा था। अलावा इन आँखों के टकराने के उसकी मोहब्बत में कोई हसीन जुमला, कोई खूबसूरत फ़िक्रा, कोई दिलनवाज़ बात, दिल को गुदगुदा देने वाली शरारत कुछ भी तो नहीं था। मगर आयशा का दिल इस जुदाई पर रो रहा था। वक्त रुखसत वो सब से मिलने आए थे। जुनैर सर झुकाए सहन में खड़ा था जिसे वो तीनों ज़बरदस्ती लाए थे। आंटी, ये आप लोगों की ट्रे। कई बार सोचा था कुछ पकाकर भेजे, लेकिन हमारा पकाया हुआ खाने के लायक नहीं होता था, इसलिए आपको इम्तिहान में डालना हमें गवारा नहीं हुआ। सादयान की बात पर अम्मी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, काफ़ी तंग किया हमने आप लोगों को। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं मिस करूंगी आप लोगों को। अम्मी के कपकपाते लफ्ज़ों पर उससे सर उठाकर उसे देखा था, फिर नज़र फेर ली। आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। राहिब ने आगे बढ़कर अम्मी के आगे सर झुका दिया। अम्मी ने तीनों के सरों पर हाथ फेर दिया और जब जुनेर के सर पर हाथ नहीं फेरा तो उसने हैरानी से अम्मी की सूरत देखी। खुश रहो। उसके देखने पर अम्मी ने अपनाई से उसे दुआ दी। जानते बूझते उसके करीब जाकर उसे अजियत देना उन्हें पसंद ना आया। उसकी आंखों की नमी ज़ाहिर कर रही थी कि वो ममनून हुआ है उनकी इस हरकत पर। आते जाते रहना। अम्मी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई थीं। बाइक पर बैठकर जोनेर ने यूं ही सर ऊपर उठाया तो वो छत पर खड़ी उसे ही बगौर देख रही थी।
کیسی خاموش التجا تھی نگاہوں میں کہ جونیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ضرور پسیج جاتا، مگر اس نے نظر بھر کر بائک کو کک لگائی اور راہب کی بائک سے پہلے یہ چاہ وہ چاہ۔ عائشہ کے رخسانوں پر آنسو چمکنے لگے تھے۔ عائشہ کے خواب و خیالوں کے طاقچوں میں جہان بان جونیر رچ بس گیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اس راہ کا راہ ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے حصول کی چاہ میں توڑے چلی جا رہی تھی۔ دیوار کے اس پار ایک بار پھر جامد خاموشی چھا گئی تھی، مگر ان کی شرارتیں یاد کر کر کے اب بھی عائشہ کے لب مسکرا دیتے تھے۔ ان کی ساری باتیں، سارے مکالمے اس کے اندر اتر گئے تھے، جنہیں شعور کی سطح پر لا کر وہ خود ہی مسکرا دیتی تھی۔ وہ شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی، مائیوں، مہندی میں امی اور اس کے جانے کا ارادہ تھا۔ بابا نے بارات ولیمہ کی حامی بھر لی تھی کہ ان کے اصرار پر بلانے پر نہ جاتے تو بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے۔ بابا انہیں بڑے سے سفید بنگلے کے آگے ڈراپ کر گئے تھے۔ بنگلہ باہر سے ہی بڑا شاندار نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نگہت والا درج تھا۔ بنگلے کو حسین نام دینے والے کو اس نے غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ بڑے کھلے دروازے سے دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ اندر بھی زبردست لائٹنگ کا انتظام بنگلے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے گھر کے لڑکے ہیں، مگر نخرہ نام کو نہیں ہے ان میں۔ امی بھی رشک کی کیفیت سے لبریز تھی۔ مایوں اور مہندی کی رسم اکٹھی کی جا رہی تھی۔ مہمانوں کا جم غفیر نظر آ رہا تھا، گھر والوں کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اور امی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ حارث ممی کو بولو، دادی جی انہیں بلا رہی ہیں۔ غزالی کو رسم کے لیے باہر لایا جا رہا ہے، راہب نے اچانک آ کر ایک بندے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی آئیے نا۔ السلام علیکم۔ راہب کی نظر جو ہی پڑی خوش دلی سے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رفت؟ بہت خوشی ہوئی تمہارے آنے کی، آؤ اندر چلو۔ اسی اسنا میں زہرا بھی ادھر آ نکلی۔ گرم جوشی سے امی کو گلے لگا کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کھڑی رہ گئی تو راہب نے پوچھا، کیسی ہو عائشہ؟ اس کی نظریں بڑی بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں، اس نے ذرا مغرور انداز میں مسکرا کر کہا تھا۔ اس کے انداز پر راہب مسکرا دیا۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ یکدم سٹپٹا گئی۔ راہب، بائک کی چابی تمہارے پاس ہے؟ آہد کو مٹھائی کے لیے جانا ہے، عجلت میں جونیر کی طرف دور سے ہی بولتا آیا تھا۔ اس کی نظر ابھی عائشہ پر نہیں پڑی تھی، قریب آنے پر پڑی تو اس کے ٹھٹکتے قدموں اور عائشہ کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو راہب نے لب دبا کر ضبط کیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ چابی، اس نے جیسے بمشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت یلو شرٹ، بلو ٹراؤزر اور دوپٹے کے اسٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے آہد کو دے دیا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جونیر آنٹی اندر جا چکی ہیں، تم عائشہ کو اندر چھوڑا، اسے پتہ نہیں رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مایوں کے عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کی بجائے بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام دعا کر آواز نہیں ہے؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جلے بھنے لہجے میں جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محفوظ ہوتے مسکرا کر جواب دیا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جواب نہیں دیا، مگر عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر اسکیم، ونڈوز، ماربل بہت ہٹ کر ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا، جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی، رسم کا انتظام وہیں کیا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی اور سمت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جونیر، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے گریز کی انتہا۔ بھاگ سکتے ہو تو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے گئے رستوں کی سمت چل پڑی، اسے یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ بھی محبت کی راہوں میں اس کے سنگ قدم رکھے گا جس کی وہ ہم سفر تھی۔ مایوں کی رسم پر لطف رہی، پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے۔ ایک دوسرے کے چہرے پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا تھا اور اسے چند سیکنڈ لگے تھے اسے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، ماری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا۔ اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب، احتجاج، سعدین، حارث، سعد کے ساتھ جب اس نے جونیر کو بھی دیکھا تو سب کی طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جونیر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے۔ اس قسم کے زنانہ فنکشن سے ماری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بھائی نے اصرار کیا تھا، اس لیے سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز، بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظر سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹے کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جونیر کو دیکھا۔ سعدین، کمینے، خبردار جو تو نے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ سب دل کھول کر ہمارے اسٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ آہد کی سرگوشی پر سعدین نے وہ پورے شوق سے خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جونیر نے چونک کر دیکھا تھا لڑکیوں کے ساتھ وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ پر لگی چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، بالآخر چوتھے سانگ پر نان سٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہار ماننے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایکسیلنٹ، مارولس،
عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی. اس کی دیکھا دیکھی سبھی انہیں سراہ رہے تھے. جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے. عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی. اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ درست ہے یا نہیں. اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی. یقین آتا بھی کیسے جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے. تو یقین کے زیرو کو ہونا ہے. دادا جی، دادی جی، زہرا، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے. شادی کی تقریب کو بھی مہینہ بھر ہی ہوا تھا. اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی تھی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا. وہ لوگ جونیر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے. کیا یہ جونیر کی خواہش ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے. عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں. تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ امی نے اسے استفسار کر رہی تھی. اس گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی. خواہش و دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی. تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا. تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں. امی اسے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی تھی. بیٹی کے دلی جذبات سے آگاہ تھی. وہ مسلسل سوچ رہی تھی. وہ کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کل کو پچھتانا پڑے. فون کی بیل بج اٹھی. اس نے ناگواری سے فون سیٹ کو دیکھا. پھر مہمانوں کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کر لی. ہیلو عائشہ، سعد آن لائن. میں راہب بول رہا ہوں. عائشہ، راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی. جی، ہمارے بڑے تمہیں جونیر کے لیے مانگنے آئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو. جونیر ہمارا ہے تو میں تمہیں بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا. میں بس یہی کہوں گا عائشہ، اگر تم بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو شاید جونیر سدا انہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے. لیکن اگر محبت نفرت کے مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے. عائشہ، راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا. اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راضی نہیں ہے. باری باری سعدین اور اعتزاز نے بھی اسے یاد کرنے پر اصرار کیا. پھر فون بند ہو گیا. یہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر اس کی محبت جونیر کی نفرت سے ہار گئی تو کیا وہ سہ پائے گی یہ سب؟ کیا اس کی محبت میں اتنا دم ہے کہ وہ اسے سنوار سکے؟ جب امی اس کا عندیہ لینے آئی تو اس نے ہاں کر دی. عائشہ، تم جانتی ہو کہ امی نے اسے باز رکھنے کی صحیح کی. کسی نہ کسی کو تو اس آگ میں کودنا ہی ہے. امی، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ دعا کیجیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں. محبت نفرت سے مغلوب نہ ہو. امی کو بہت اچھا لگا تھا اس کا پرعزم چہرہ. یار، آج بہت تھک گیا ہوں. وہ لان میں موجود ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کہاں تھے؟ راہب نے سمجھتے ہوئے استفسار کیا. یوں ہی حارث کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر. ملازم چائے لے آیا. اس نے خود چائے بنا کر تینوں کو دی اور اپنا مگ لے کر سپ لیا. بڑی خاموشی ہے، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا. چاچی کو چھوڑ کر تمام بڑے عائشہ کے گھر گئے ہیں، اعتزاز نے ڈرتے ڈرتے بتایا. وہ ایک دم چونک گیا. کس سلسلے میں؟ عائشہ کو تمہارے لیے مانگنے. پاگل تو نہیں ہو گے؟ سعدین جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. چہرہ سرخ ہو گیا. رگیں تن گئیں. ایک پل کو تو تینوں ہی ڈر گئے. پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا. بیچاری عائشہ، کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی ہے اسے فورس کر کے. اعتزاز کا متصافانہ انداز. انہوں نے خاموشی سے دیکھا. سارا قصور چاچو کا ہے. انہیں جونیر کے ذہن میں زہر نہیں بھرنا چاہیے تھا. سعدین کے غصے کو راہب نے خاموشی سے دیکھا کہ اسے بھی خالی ریڈ سپارکنگ دکھائی دے رہی تھی. ڈیڈ جیسے آئے مجھے انفارم کرنا. ملازم کو آرڈر دے کر وہ دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا. سر، جونیر صاحب نے کہا تھا آپ جیسے آئے انہیں انفارم کروں. انہیں بتا دوں کہ آپ آ چکے ہیں. تیمور نے کوٹ اتار کر ابھی رکھا ہی تھا جب ملازم نے کہا. میں اس سے 1 گھنٹے بعد ملوں گا. پہلے مجھے 1 کپ کافی لا دو وداؤٹ شوگر. کل بھی تم نے شوگر ڈال دیا تھا. ملازم سر ہلا کر جا چکا تھا. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی. وہ سمجھ سکتے تھے اس وقت جونیر کے اندر کیسا آتش فشاں پھٹ رہا ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی. اسی لیے انہوں نے راہب لوگوں کو کہا تھا کہ اسے مطلع کر دیں تب تاکہ جب وہ ان سے بات کرے تو اپنی ہی جنگ سے نڈھال ہو کر اپنا دفاع نہ کر سکیں. اب بھی انہوں نے ملازم کو یہی سوچ کر 1 گھنٹے بعد ملنے کا کہا تھا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا. انہی جیسا دماغ رکھتا تھا. 1 گھنٹے بعد کا پیغام اس نے نظر انداز کر دیا تھا اور اب ان کے روبرو تھا. آؤ جونیر بیٹھو. سکون ان کے ہر انداز سے آیا تھا. اس نے اکھڑ لہجے سے استفسار کیا. کیا یہ سچ ہے کہ آپ ابھی عائشہ کے گھر سے آ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک نظر بیٹے کے تپتے چہرے کی طرف ڈالی. ایک دم انہیں اس پر ترس آنے لگا اور خود سے نفرت بڑھ گئی. دادا جی، دادی جی، تائی، تایا، چاچو، چاچی، اگر کوئی بھی یہ حرکت کرتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن آپ خود میرا رشتہ لے کر گئے تھے. میں حیرت زدہ ہوں. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کو بیٹی کی شادی کا ارمان ہوتا ہے. تمہارا میکینیکل انجینئرنگ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. فائنینشلی بھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہو. ان فیوچر بزنس سنبھالو گے یا نئی فرم لانچ کر لینا، تمہارے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے. ماشاءاللہ شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے. اس لیے میں عائشہ کے گھر چلا گیا کہ مجھے بہو کی کمی محسوس ہونے لگی تھی. ان کا انداز ہنوز ٹھنڈا تھا. لیکن میں شادی کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں. میری طرف سے انکار ہے. اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا. رک جاؤ جونیر، تم جانتے ہو میرا بائی پاس ہو چکا ہے. تمہاری یہ حرکت میری جان بھی لے سکتی ہے.
उसने तड़प कर बाप की तरफ देखा। वो बड़ी आंसू इल्तिजा से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने ज़िंदगी में अगर किसी को शिद्दत से चाहा था तो वो तैमूर थे। उसे अपने बाप से शदीद मोहब्बत थी। उसकी नज़र में वो हीरो थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो उनके दोनों हाथ थाम कर उनके कदमों तले बैठ गया। आप मुझे शादी को फोर्स कर रहे हैं डैड। इतना कुछ होने के बावजूद भी हर औरत एक जैसी नहीं होती बेटा। औरत जहर है तो तरियाक भी वही है। तैमूर ने बहुत दिक्कत से जुमला मुकम्मल किया। आप मुझे शादी के अलावा जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ये काम मुझसे नहीं होगा। वो बाप को मनाना चाहता था मगर तैमूर ने भी तहैया कर रखा था। उसे राज़ी करके छोड़ेंगे। गुनाह का बोझ उनके सीने पर भारी पड़ने लगा था। हर गुजरता दिन उन्हें खोखला करता जा रहा था। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी शादी है। बूढ़े बाप की बात मान जाओ बेटे। जो कुछ वक्त का मेहमान है। तैमूर की बस पाँव पकड़ने की देर थी। वो जवान बेटे के आगे घिघिया रहे थे। जो नैर में अजीज़ बाप को नाम मुराद करने की सकत नहीं थी उसने हाँ कर दी। जुनेर काश कि मैंने तुम्हें नॉर्मल इंसान रहने दिया होता। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है। मगर सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं कोई और भी तो है। उनकी निगाहों में एक शबियह लहरा गई। अपने आंचल से मोहब्बत को बांधे आयशा सईद ने जहानबान जौनीर के नाम की तख्ती अपनी पेशानी से लगा ली। शादी की रस्मों को इसने खूब एंजॉय किया था। चोरी चोरी इसने जौनीर को भी देखा था जो दूल्हा बना किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। खुद उस पर जो नजर उठ रही थी वो पलक झपकना भूले जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद निखत ने कमरा खाली कराया था और अब वो थोड़ी घुटनों पर रखे जौनीर को सोच रही थी। कैसा होगा उसका बिहेव। क्या कहेगा वो। दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आया। वो एकदम से सिमट गई। तभी उसके जरतार आंचल वाले सर पर एक हाथ रखा गया था। तैमूर उसके बेड पे बैठ गए। इजी होकर बैठ जाओ बेटा मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो इस्तफहामिया अंदाज में उन्हें देख रही थी। हम बाप बेटे के बीच तुम पुल की सी अहमियत इख्तियार कर चुकी हो इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इससे तुम मेरी बदकिस्मती कह लो कि मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी में जहर खुद घोला। मैं चाहता तो उसकी माँ की ज़िंदगी उससे छुपा सकता था मगर खैर मेरा बेटा मोहब्बत को तरसा हुआ है। भले वो ज़बान से ना कहे मगर मैं जानता हूँ अंदर से वो बहुत महरूम है। माँ से नफ़रत के बावजूद उसके अंदर से ये कलक नहीं जाता कि उसके हिस्से में आम बच्चों की तरह माँ की मोहब्बत क्यों ना आई। अगरचे उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया गिला नहीं किया मगर मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे खबर है मुझे गुमान भी नहीं था मैं उसकी माँ की बेवफाई का बताऊँगा तो वो सारी औरतों से बरगश्ता हो जाएगा। मेरा एहसास गुनाह कम नहीं हो रहा था लेकिन जब उस दिन तुम्हारे घर में मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम्हारी मोहब्बत जोनेर को बदल सकती है। उसे औरत ज़ात से प्यार करने पर मजबूर कर सकती है। शुरू में तुम्हें मुश्किलात का सामना भी होगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारी मोहब्बत जीत लेगी। अगरचा उसने मेरी ज़िंदगी के लिए शादी की है। इसे अपना बनाना अब तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ आयशा मेरे जूनेर के दिल से नफरत का एहसास भी मिटा दो। उनका लहजा पीक गया था। आयशा ने उनके दोनों हाथ अपने हनाई हाथों में थाम लिए। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी उसने हौले से कहा। जीती रहो। तैमूर रजा उसके सर पर हाथ रख कर उठ खड़े हुए। उनकी बातें सुनकर आयशा और पुरज़्म हो गई थी। वो नए सिरे से सब प्लान कर रही थी। उसकी मुंतज़िर बैठी थी लेकिन जब फजर की अजान होने लगी तो उसने चौंक कर घड़ी हाँ कि और देखा तो क्या सुबह हो गई। ख्यालों की यौरश में उसे एहसास तक ना हुआ कि बैठे बैठे सुबह हो गई थी और वो कमरे में नहीं आया था। अगरचे उसे एहसास था कि उसके साथ कोई नॉर्मल दुल्हन वाला मामला नहीं होगा मगर वो सिरे से उसे इस लायक नहीं समझेगा कि उसकी एक झलक ही देख ले। ये हसीन रूप स्वरूप ये कजला गजरा बिंदिया जो उसके लिए सजाया गया था उस उनका इतना हक नहीं था कि उन्हें एक निगाह दान कर जाता। बारगाह हुस्न में खराज तहसीन पेश किया जाता। उसने खुद से कमज़ोर ना पड़ने का अहद किया था मगर पहले ही मरहले पर अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देने पर जैसे वो बिखरने लगी थी। मगर उसे मोहब्बत की जीत मकसूद थी। खुद को संभाल कर वो गहने उतारने लगी। शावर लेकर उसने काही ग्रीन कलर का लाइट सूट ज़ेबतन किया और बावज़ू होकर नमाज फ़जर को उठ खड़ी हुई। अभी उसने 2 रकत फ़र्ज़ की नियत ही बांधी थी जब जौनेर झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सरसरी नज़र से उसने उसके हालत रकू के अंदाज़ को देखा फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वार्डरोब में अपने साथ ज़नाना मलबूसात देखकर उसे खौफ का एहसास हुआ। वाइट कुर्ता पजामा लेकर वो बाथरूम की जानिब बढ़ गया। बाथरूम की हालत ज़ाहिर कर रही थी कि कुछ देर पहले से इस्तेमाल में लाया गया था। झिल्ला कर उसने टॉवल स्टैंड पर कपड़ों को रखा। सारी रात गेस्ट रूम के सोफे पर बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया था। शावर लिया तो नींद मेहरबान होने लगी। टॉवल से बालों को रगड़ता वापस आया तो वो अभी तक नमाज अदा कर रही थी। उसके वजूद को सिरे से नज़रअंदाज किए उसने बालों में ब्रश किया और बेड की तरफ बढ़ गया। सफ़ेद बेडशीट गुलाब की पत्तियों से बोझल हो रही थी। उसने झटके से बेडशीट को खींचकर नीचे फेंक दिया। आयशा जायनमाज लपेटकर उसकी कारस्तानी देख रही थी। फिर उसने बेड के गिर्द मौजूद गुलाब और मोती की लड़ियों को नोचना शुरू कर दिया जो लड़कों ने बहुत मेहनत से लगाया था। लड़ियों के नोचे जाने के बाइस बेड उदास उदास लगने लगा। आयशा चुप ही रही। उस वक्त वो गुस्से में था।
اس کا نہ چھیڑنا ہی بہتر تھا۔ لڑیوں کا گولا بنا کر روم کی سائڈ پر اچھال کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور چادر سر تک تان لی۔ عائشہ نے لڑیوں کو اٹھا کر چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا، کارپیٹ سے پتیوں کو چن کر فارغ ہوئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے چند فٹ کی دوری پر وہ سو رہا تھا، مگر کتنا دور لگ رہا تھا۔ سحر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ جھپکی تھی جب دروازے کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ سابقہ انداز میں سو رہا تھا۔ آنچل سر پر ڈالتے وہ اٹھی تھی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دلہن صبح بخیر، ماری سویرا سانور غزالی کی نئی نویلی بیوی نوشین اندر داخل ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ اوہ، تو محترم ابھی تک سو رہے ہیں؟ نوشین نے منی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہ ہوتے ہی بھی وہ جھینپ گئی تو نوشین نے قہقہہ لگایا۔ رونمائی میں کیا ملا؟ نوشین اشتیاق سے سوال کر رہی تھی۔ تینوں ہی بیڈ کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھیں اور پھر جونیر سے بخوبی واقف تھیں، جبکہ نوشین کا دھیان اجڑے بیڈ کی طرف نہیں گیا تھا اور پھر نہیں ہونے کے باعث وہ ناواقف تھی۔ رونمائی کا سن کر عائشہ کے اندر ایک درد نے انگڑائی لی۔ اس سے تو مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ ایک نظر کی بھیک ہی دے دیتا، مگر اس نے مسکرا کر کہا بتانے لائق نہیں ہے۔ نوشین زور سے ہنسی تھی۔ تینوں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں؟ آپ لوگ ہنسنے کا شوق برائے مہربانی کہیں اور جا کر پورا کریں، کمی نہیں ہے اس گھر میں۔ کمروں کی چادر سے سر نکال کر جونیر نے درشت لہجے میں کہا تھا۔ نوشین حیران رہ گئی تھی۔ تینوں نظریں چرانے لگی۔ ولیمے کی تقریب بھی گزر گئی۔ رواج کے مطابق عائشہ میکے جا رہی تھی، ان کے ہاں داماد بھی ساتھ جاتا تھا، مگر جونیر نے بے مروتی سے کہہ دیا میں کسی ایسے رسم و رواج کی پابندی کا موڈ نہیں رکھتا۔ ناچار عائشہ کو اکیلے جانا پڑا۔ پھر جب چوتھی میں عائشہ کو لانے کے لیے تیمور نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے بہت چڑھ کر کہا ڈیڈ آپ سب جا ہی تو رہے ہیں، میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ مگر تیمور کے اصرار پر جانا ہی پڑا۔ امی نے داماد کی آؤ-بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کسی اور کے سسرال میں بیٹھا ہو۔ واپسی میں امی نے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو وہ سوری کہتا آگے سے نکل گیا۔ جہاں تیمور نے مارے کرب سے آنکھیں موند لی تھی، وہیں عائشہ ہر ایک سے نظر چرانے پر مجبور تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ لیٹنے کی غرض سے بستر کی طرف بڑھی تو اس کی خشک آواز گونجی میں صوفے پر سونے کا عادی نہیں ہوں، جتایا گیا تھا کہ میں بیڈ پہ سوؤں گا، تم صوفے پہ مرو۔ عائشہ کچھ کہنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس کی آواز پر ملازم اندر داخل ہو چکا تھا۔ آپ کو تیمور صاحب اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ ملازم نے جونیر کو پیغام دیا۔ تم چلو، آ رہا ہوں۔ ملازم کے نکلنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ وہ ان کے روبرو تھا۔ ہاں، یہ تمہاری اور عائشہ کی ٹکٹ ہیں، کل شام کی فلائٹ ہے، تم لوگوں کی ہوٹل میں کمرے ریزرو کروا دیے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا ورلڈ ٹور کی ٹکٹ کنفرم کروا دوں، لیکن باہر کے ممالک سے کہیں زیادہ حسن تو ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ورلڈ ٹور کا ٹکٹ کنفرم کرا دوں گا۔ وہ اتنے آرام سے اظہار خیال کر رہے تھے کہ جونیر ساکت رہ گیا۔ ڈیڈی آپ مجھے پاگل کر دیں گے، صرف آپ کے باعث میں نے ایک بلا پیچھے لگا لی ہے۔ وہ میرا بیڈ روم، باتھ روم، وارڈروب غرض کے ہر چیز شیئر کرتی ہے۔ دادا جی نے صبح مجھے بہت ڈانٹا، ورنہ میں اس کا ٹرانسفر دوسرے کمرے میں کر دیتا ہے۔ ناقابل برداشت لگتا ہے مجھے اس کا وجود اپنے بیڈ روم میں۔ ایزی جونیر، دوسرے کمرے کا تو تم خیال بھی دل سے نکال دو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں جو دوسرے کمرے میں رہے گی۔ باقی رہی چیزیں شیئر کرنے کی بات، تو وہ تمہاری نصف بہتر ہے۔ نصف بہتر کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا تمہیں۔ وہ لب بھینچے باپ کی تقریر سن رہا تھا۔ میری خوشی تمہیں عزیز ہے تو یہ ٹکٹیں اٹھاؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ خود پہ ضبط کر رہا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا جبکہ میں ایک باپ کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جاؤ، شاباش۔ وہ کھولتے ہوئے اسٹڈی سے نکل گیا۔ تم کیا جانو جونیر، میرا ہر عمل کنارے کی طرف ہے۔ ان کی آنکھیں سلگنے لگی تھیں۔ آج پھر کسی کی یاد نے دل کے رخسار پر دستک دی تھی۔ عائشہ صوفے پر براجمان سوچنے لگی کہ تیمور نے اسے کیوں بلایا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے سوچنا چھوڑ کر کارنر پر پڑی جونیر کی تصویر اٹھا لی۔ لب دبائے شرارت سے وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا اور پھر دروازے پہ لات مار کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ فریم کو نادانستہ طور پر عائشہ نے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کہ پہلے تیل کی دھار دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں موجود چیزیں کاؤچ پر پھینک کر وہ چادر تان کے لیٹ گیا۔ اب تک دونوں میں سے کسی نے براہ راست ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اب بھی کچھ بتانے کی بجائے وہ لیٹ گیا۔ عائشہ نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے غصے کی وجہ اور تیمور کے بلاوے کا عنوان سمجھ میں آ گیا۔ تیمور انہیں تنہائی فراہم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دے رہے تھے۔ عائشہ کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ ان چند دنوں میں جونیر نے اس سے لا تعلقی و بیزاریت کا کھیل دیکھا تھا، اب اس کی باری تھی۔ دیکھتے ہیں جونیر صاحب کہاں تک بچ سکتے ہیں آپ۔ اس نے خاموش لبوں سے چادر میں چھپے اسے مخاطب کیا۔ اس کی تصویر کو آنکھوں سے چھوتے خود ہی مسکرا دی۔ ڈرائیور انہیں جنا ٹرمینل پہ ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ جونیر نے اس وقت بلو جینس پہ اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ٹرالی دھکیلتے ہوئے ہر انداز اس کے ناخوش ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ بلو سوٹ میں عائشہ خوش تھی، مگر اس نے فیس ایکسپریشن یہی دیا کہ بحالت مجبوری جا رہی ہو۔ اگر وہ اس کی خوشی محسوس بھی کر لیتا تو اسے اذیت دینے کو پروگرام ہی خراب کر دیتا۔ ابھی عائشہ نے پلین کی چند سیڑھیاں ہی طے کی تھی جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ ڈگمگا کر اس کا بازو دبوچ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟
پیسنجرز ان کے آگے پیچھے دونوں طرف سے. تبھی اس نے غضبناک لیکن دھیمی آواز میں کہا تھا. ساتھ ہی بازو بھی چھڑانے کی کوشش کی مگر عائشہ نے چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما تھا. پیر میں موچ آ گئی ہے, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. ایک سیڑھی طے کر کے عائشہ نے سخت لاجار انداز میں کہا. کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو 4 منزلہ سینڈل پہننے کا؟ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اونچا بول کر اپنا تماشا نہیں بنا سکتا تھا. مجھے کیا خبر تھی موچ آ جائے گی. آج کوئی نیا پہنا ہے 4 منزلہ سینڈل؟ اس کے چہرے سے درد و تکلیف کے آثار نمایاں تھے. پلیز تھوڑا سہارا دیجیے تو میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں. سیٹ پر بیٹھ کر آئیڈیکس لگا لوں گی. میرے بیگ میں ہے آئیڈیکس. اس نے شولڈر سے لٹکے بیگ کی طرف اشارہ کیا. دروازے پر موجود ایئر ہوسٹس اب ان دونوں کی طرف متوجہ تھی اور مسکرا رہی تھی. مارے باندھے جونیئر نے اپنا بازو پیش کر دیا کہ اس سے زیادہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. عائشہ کے لیے یہ بھی بہت تھا. اس کے بازو پر سارا بوجھ ڈالتے اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی کمر تھام لی. وہ چلبلا کر رہ گیا. اینی پرابلم؟ ایئر ہوسٹس دریافت کرنے لگی. عائشہ نے شدت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا. ایئر ہوسٹس نے معمول کی کارروائی کے بعد انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا. اپنی سیٹ پر بیٹھ کر عائشہ نے کنکھیوں سے اس کا بگڑا چہرہ دیکھا اور رخ پھیر کر مسکرا دی. بیلٹ باندھنے کی یاد دہانی کرائی گئی تو جونیئر نے سیٹ بیلٹ باندھ کر چہرے کے آگے میگزین تان لیا. اسے کافی دیر بیلٹ سے الجھتا محسوس کر چکا تھا مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. سنیے, یہ بیلٹ کیسے بندھے گی؟ اس نے میگزین کو ہاتھ سے ذرا پرے کر کے سوال کیا. کیا زندگی میں پہلی بار ٹرین کا سفر کر رہی ہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا. آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کی معصومیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. بیلٹ کا تو کچھ کریں. اسے واپس میگزین میں گم دے کر دہائی دی. ابھی ایئر ہوسٹس آئے گی تو بندھوا لینا. میرا کیا ہے, میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی. کیا کہے گی ایئر ہوسٹس؟ اتنے ہینڈسم شخص کی بیوی کو بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا ہے, کتنی شرمناک بات ہے نا. وہ اتنی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی کہ جونیئر کا دل اسے پلین سے اٹھا کر نیچے پھینک دینے کو چاہا. اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا. لب بھینچ کر اس نے عائشہ کی سیٹ پر بیلٹ باندھ دی. پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا. جونیئر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے تو پکڑا ہے بازو. مجھے کون سا شوق ہے. وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی. ٹیکسی نے انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار دیا تھا. اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی. مسٹر اینڈ مسز جہان بان جونیئر کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر. اس کے استفسار پر ریسپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا. کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جونیئر کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی. ریسپشنسٹ نے بھی باری باری دونوں کو دیکھا. ہنی مون ٹرپ اور دوسرا کمرہ. سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا. ریسپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے. دیکھنا پڑے گا سر. وہ رجسٹر پر جھک گیا. ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا تھا اگر یہ دوسرا روم ڈیمانڈ کرے تو انہیں نہیں دیا جائے. تیمور رضا حقیقتاً جونیئر کو اچھی طرح پہچانتے تھے. یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جونیئر اسے ناواقف تھا. سوری سر, دوسرا روم نہیں مل سکتا. نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو وہ اسے دوسرا کمرہ دیتا. 2nd فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم. جونیئر نے چابی لے کر ان آگے قدم بڑھا دیا. کمرہ کافی کشادہ اور ہر سہولت سے مزین تھا. کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا. جونیئر کے ماتھے پر ایک شکن پڑ گئی. سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپیٹ پر سونے کا تصور بھی سہانے روح تھا. خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے. جونیئر نے گرم پانی سے شاور لیا تھا جبکہ اس نے منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا. آئینے کے آگے کھڑے وہ ٹاول سے بھورے بالوں کو رگڑ رہا تھا. جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھیں. چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں. نگاہ کی گرمی کا اسے احساس ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. جونیئر نے خود کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی. ویٹر دستک دے کر چائے لایا اور رکھ کر چلا گیا. وہ ٹرالی اپنی طرف کھینچ چکی تھی. شوگر کتنی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بہت دوستانہ تعلقات تھے ان کے مابین. مجھے آپ کی ہاتھ کی چائے نہیں پینی. اوکے. وہ اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی. جونیئر نے اپنے لیے چائے نکالی. کمرے میں موجود فون نے بجنا شروع کر دیا تو وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا. ہوٹل کا مینیجر وہی روایتی ڈائلاگ بول رہا تھا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا وغیرہ وغیرہ. اس سے جان چھڑا کر اس نے اپنے کپ میں شوگر ڈالی. اسپون ہلاتے ہوئے ٹی وی آن کر دیا. اس بات سے قطع نظر کہ عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپ میں بھر بھر کے 2 چمچے شکر کے ڈال دیے تھے اور اس نے پہلا سپ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. تم نے اس میں اور شوگر ملائی ہے؟ روم میں کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں. اس کا شک اسی کی طرف گیا. عائشہ اس کی عقل کو داد دیتے ہوئے کہا, مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے. آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے. وہ لب بھینچے دوسرا کپ تیار کرنے لگا. سر, ڈنر روم میں کریں گے یا باہر ہال میں؟ ویٹر چائے کے برتن لینے آیا تو وہ مؤدب ہو کر پوچھنے لگا. ہال میں. جونیئر نے جواب دیا. بلیک سوٹ میں بلیک شال لپیٹے عائشہ ہال میں داخل ہوئی تو کئی نگاہوں نے اسے خوش آمدید کہا. نیا کپل لگتا ہے, جوڑی بہت اچھی ہے. ہنی مون ٹرپ ہوگا. ہال میں موجود خاتون کی سرگوشی دونوں نے بغور سنی. ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جونیئر واپس چلا گیا.
باہر چلا گیا۔ سرد موسم میں گم گم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ عائشہ بلینکٹ میں گھس گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے جاگنے کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ نظریں ٹائم پیس پر پڑیں تو احساس ہوا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے ساتھ ہی اسے جنیر کا خیال آیا، وہ کہاں تھا؟ آواز پھر آئی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں سائڈ دیکھا، جونیر کارپٹ پر سکڑا سمٹا لیٹا ہوا تھا، بنا کچھ اوڑھے۔ مائی گاڈ، حد ہوتی ہے! اسے غصہ آیا، مگر اگلے ہی پل ترس بھی محسوس ہوا۔ بلینکٹ پرے پھینک کر بستر سے نکلی تو ہیٹر کے باوجود سردی کی لہر نے اسے کپ کپا دیا۔ کارپٹ پر پڑا وہ نہ جانے کب سے سردی سے لرز رہا تھا۔ قریب جا کر اسے 2-3 بار آواز دی، مگر شاید وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اس کا شانہ ہلایا، اس عمل سے وہ جاگ گیا۔ اس کی نزدیکی اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اف، یہ پارا آنکھیں تو لوٹ چکی ہیں، مجھے اب تاب دید کہاں سے لاؤں؟ کچی نیند سے بیدار گلابی پارا آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ اوپر جا کر سو جائیں۔ دوسری بار کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کارپٹ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جونیر کی آواز آئی، سنو، تم بھی آ کر بیڈ پر سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ جملہ مکمل کر کے اس نے غڑاب سے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ سے منور ہو گئے۔ وہ کروٹ بدلے بیڈ کے آخری سرے پر سو رہا تھا، دوسرے سرے پر دراز۔ عائشہ نے سوچا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور خود بھی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ صبح بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو ڈنر کے وقت آیا، جبکہ عائشہ سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے روز جب وہ پھر نکل رہا تھا تو وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ یہاں کے لیے آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ تو چلے جاتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ جب آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں چھوڑ آتے مجھے۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا تھا، شاید بات سمجھ آ گئی تھی۔ پھر کہا چلو، اور وہ سارا دن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر پھرتی رہی۔ لنچ انہوں نے باہر ریسٹورنٹ سے کر لیا تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی جب وہ برف باری دیکھنے جا رہے تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ سفید سفید روئی کے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شال اوڑھ رکھی تھی، مگر سخت سردی کے آگے اس کی گرمی بھی ہار مان چکی تھی۔ ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے، دانت بجتے دانت سے اس نے جونیر کو دیکھا۔ بلیک جینز پر اس نے پنک ہائی نیک پہن رکھی تھی۔ اس کے ٹھٹرتے جسم کو اس نے ایک نظر دیکھا اور ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں بلیک جیکٹ تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے اتاری تھی۔ عائشہ خوش ہو گئی کہ چلو، اسے ایک جیتے جاگتے انسان کا احساس تو ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی، لیکن جب جونیر نے وہ جیکٹ خود پہن لی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اب تک جتنی سٹوری پڑھی تھی ان سب میں یہی ہوتا تھا کہ ہیرو اپنی جیکٹ ہیروئن کو دے دیتا تھا۔ اس نے ذرا ہٹ کے ہیرو کو دیکھا اور پھر اس کا دل چاہا ان ہیروئنوں کی خوش قسمتی اور اپنی بدقسمتی پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ایک ہفتہ وہ لوگ مختلف جگہوں پر گھومتے رہے۔ پھر اس نے آرڈر دیا، کل ہم جا رہے ہیں، سامان پیک کر لینا۔ اتنی جلدی؟ ڈیڈ نے تو 1 ماہ بعد واپسی کو کہا تھا۔ تو پھر ڈیڈ کے ساتھ ہی تمہیں آنا چاہیے تھا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ عائشہ کا چہرہ تپ اٹھا۔ خود اسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو چپ رہ گیا۔ وہ ہوٹل کے ڈیوز پے کر رہا تھا جب مینیجر نے لجاجت سے کہا، سر، آپ کی مسز بہت خوبصورت ہیں، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ہم ان کی ایک تصویر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہوٹل میں ایک آرٹ گیلری ہے جہاں خوبصورت چہرے آویزاں ہیں۔ اگر آپ کو فرمائش کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا مسٹر مینیجر۔ یہ میری وائف ہے، کوئی ماڈل نہیں جو ہر ایرے غیرے کے آگے ان کی تصویر پیش کی جائے۔ سر، آپ تو مائنڈ کریے۔ مینیجر ایکسکیوز کرنے لگا۔ عائشہ کو بھی اس کی بات بری لگی تھی اور جونیر کا جواب سن کر اس کا سیر و خون بڑھ گیا۔ نفرت سے قطع نظر وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یا کوئی اور بات تھی۔ اتنی جلدی چلے آئے؟ ان کی واپسی پر سب نے ہی حیرانی کا اظہار کیا۔ شکر کرو 1 ہفتے بعد آیا ہے، مجھے تو ڈر تھا کہیں دوسرے دن ہی نہ لوٹ آئے۔ سادین کو اس نے بے ساختہ گھورا تھا۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے، مگر جونیر ہر دن دور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تنہائی کے اس 1 ہفتے میں عائشہ نے قریب آنے کی اپنی سی پوری کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ اسے احساس تھا کہ جونیر کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا جو قرب کی آنچ سے پگھل جاتے تھے۔ وہ اسی کے بیڈ روم میں رہتی تھی، مگر جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی خوبصورتی، ہوش ربا، حسن، کوئی تو اسے نہ پگھلا سکے۔ عائشہ سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ چاروں نئی فرم لانچ کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ بڑوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ زمین خریدی جا چکی تھی اور کام زور و شور سے جاری تھا، جس کے باعث وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ گھر میں عائشہ کے سب سے اچھے تعلقات تھے۔ دادا جی، دادی جی کے پاس اسے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ینگ جنریشن بھی اسے کمپنی دیتی تھی، لیکن جسے اس کی پرواہ ہونی چاہیے تھی وہ اسے گھر لا کر بھول گیا تھا۔ مگر عائشہ کو اپنا آپ خود منوانا تھا۔ وہ اس کا ہر کام آگے بڑھ کر خود کرتی تھی، اور وہ ہر بار اسے سخت سخت کہتا تھا، مگر وہ ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ سرے شام تیار ہو کر اس کی راہ تکتی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی۔ آج بھی وہ تیار اس کی منتظر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دل فریب پرفیوم کی خوشبو نے ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا۔
حسب معمول اسے نظر انداز کر کے وہ کوٹ اتارنے لگا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کوٹ لینا چاہا، اس کا ہاتھ نخوت سے پرے کر کے وہ غضبناک لہجے میں گویا ہوا، تم چاہتی کیا ہو؟ ذرا کھل کر بتا دو مجھے۔ ڈیڈ کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی، میں تمہارے وجود کو برداشت کرتا ہوں، تم سے یا تمہاری صنف سے نفرت کرنا نہیں چھوڑ دیا میں نے۔ روز اول تمہیں جتا دیا تھا کہ تمہاری حیثیت میری نظروں میں کیا ہے، مگر تم مسلسل میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پلین کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تمہارے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے اور اترتے وقت موچ ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا مگر تم کھول بڑی آسانی سے لیتی ہو۔ پلین ٹیک آف کرے تو تمہیں ڈر لگتا ہے، لینڈ کرے تو تمہارا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب میری شرٹ پریس کرنا، چائے کافی بنا کر لانا، تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے قرب کی آنچ سے پگھل جاؤں گا تو تمہارے ہتھ کنڈوں سے زیر ہو جاؤں گا تو تم احمقوں کی جنت میں رہتی ہو۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، تمہیں میری عائشہ سمجھ رہی ہو؟ عائشہ دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی بڑی بات کہہ کر گزر گیا تھا وہ بیوی کے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے کتنے گھٹیا انداز میں دیکھا تھا اس کی کوشش کو۔ عائشہ سعید کو اس سے محبت تھی مگر اپنی عزت نفس اس سے زیادہ عزیز تھی، تبھی اس نے ایک سیکنڈ میں یہاں سے جانے کی ٹھان لی۔ وہ خاموشی سے اسے رختے سفر باندھتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ جانے کو تیار ہو گئی تو اس کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر جہان بان جونیر، عورت کا وجود وفا کی خمیر سے اٹھا ہے، عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اگر عورت وفا نہیں کرتی یا میری طرح راہ بدل لیتی ہے تو وہ بے وفا نہیں ہو جاتی، اس کی ذات پر ضرور کوئی بڑا داغ لگایا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے میرے لیے ایک گھٹیا لفظ کا استعمال کر کے میری شان بڑھائی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر یوں خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی ہے۔ جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، محبت انہیں بہت خوار کرتی ہے۔ ترس آ رہا ہے مجھے آپ پر، کیا ہوگا آپ کا؟ چلتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پلٹ گئی، وہ لب بھینچے اس کی پشت سے نظریں پھیر گیا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کوریڈور سے گزرتے تیمور کی نظر اس کے ساز و سامان پر پڑی تو وہ بوکھلا گئے۔ اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سرک سے نکل گئی۔ تیمور کی سمجھ میں اس کے الفاظ نہ آ سکے اور جب آئے تو وہ نگہت والا کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے جونیر کے کمرے کی طرف بڑے جھٹکے سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جونیر، وہ جا رہی ہے، اسے روک لو۔ عجب حواس باختگی عیاں تھی ان کے لہجے میں، عجب دیوانوں جیسا انداز تھا۔ کون جا رہی ہے؟ وہ عائشہ، وہ جا رہی ہے گھر چھوڑ کر، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جاؤ اسے روک لو۔ جونیر، ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، سوری۔ اس کے انکار پر تیمور بچوں کی طرح رونے لگے، دیوانوں کی طرح چلانے لگے تو وہ ڈر گیا کہیں انہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ ڈیڈ، میں لے آؤں گا اسے، کون سا دور ہے گھر، آپ سن رہے ہیں نا، میں لے آؤں گا اسے۔ باپ کی ایسی حالت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی تسلی و تشفی کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا لیا۔ لے آؤ گے نا اسے؟ انہوں نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی، ہوا کیا تھا آپ کو؟ وہ باپ کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ 23 سال سے میری یہی حالت ہے جونیر۔ اسے چھوڑ کر ایک پل سکون سے بسر نہ کر سکا۔ کسے چھوڑ کر؟ اس نے بات کاٹی۔ تمہاری ماں کو۔ وہ جیسے خواب میں بول رہے تھے، اس کے لب بھینچ گئے۔ ایک بے وفا عورت کے لیے آپ نے خود کو روک لگا لیا، جس نے نہ بچے کی پرواہ کی نہ ہی شوہر کی۔ مت بولو جونیر، مت بولو، گناہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑے۔ پھر انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے بدگمان چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج میں تمہیں ایک سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جونیر، پہلے بھی کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر کوشش کی تھی مگر آج اگر میں نے سچائی سے پردہ نہ اٹھایا تو شاید میری جگہ آ کر تم بھی کبھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میری بات غور سے سننا جونیر، کیونکہ آج میں سچ بولنے جا رہا ہوں۔ باپ کے غیر معمولی انداز پر وہ حیرانی کا شکار ہوا۔ دشمن کے حملے پر جب میرا بازو گھائل ہوا تو میں CMH کیا تھا، وہیں میں نے زبور کو دیکھا تھا اور جب اس نے ڈریسنگ کروا کر نکلا تو میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ پھر میں نے تیسری ملاقات میں اسے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کو میری شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنے کزن لیفٹیننٹ سرور سے محبت کرتی ہے مگر میں پیچھے نہیں ہٹا۔ میں روز اسے کنونس کرنے کو موجود ہوتا تھا مگر اس کا ایک ہی جواب تھا اور وہ کہ وہ اور سرور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر مجھے اس کا جنون ہو گیا تھا۔ میں نے بابا اور اماں کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ ہمارا خاندان سٹیٹس اور میرے ترقی کے آثار دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دیا کہ میرے مقابل سرور جونیئر تھا اور ان دونوں کی فیملی میں ٹینشن چل رہی تھی۔ ہاں ہونے کے بعد زبور نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت نہیں دے سکے گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے بیاہ لایا۔ وہ میرے گھر تو آ گئی مگر مجھے گزرا کل بھولتا نہیں تھا کہ وہ کیسے وہ میرے سامنے سرور کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں نے روز اول اس سے وحشیانہ سلوک روا رکھا تھا، اسے ٹیز کرنے کو ہر بار آزماتا۔ میں کیپٹن تیمور ان دنوں جانور بن گیا تھا، حالانکہ شادی کے بعد اس کے لبوں پر سرور کا نام بھی نہیں آتا تھا۔
وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو زبور اسے دھتکار دیتی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا تھا، میں گزرے کل میں نہیں جیتی، مجھے آج عزیز ہے، اپنا شوہر عزیز ہے، مگر مجھے یہ بھی اس کی عیاری ہی لگی۔ میرے ہر ناروا سلوک کو وہ چپ چاپ جھیلتی رہی۔ اماں بابا تک اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ CMH میں وہ خود ڈاکٹر تھی، چاہتی تو اسٹینڈ لے سکتی تھی۔ پھر جب تمہارے آنے کی اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے بڑے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا تھا، یہ واقعی میرا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اس اللہ کی بندی نے میرا دل موم کرنے کو ہر حربہ آزمایا، ہر جتن کیا، مگر میں پتھر کا بن گیا تھا۔ تمہاری پیدائش بھی عمل میں آ ہی گئی، حالانکہ میں اسے دیر سے اسپتال لے گیا تھا تاکہ وہ مر جائے، مگر اللہ کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ تمہاری پیدائش کے بعد اسے تنگ کرنے کا مجھے نادر موقع ہاتھ لگا تھا۔ میں تمہارے ننھے سے وجود کو خوب پیٹتا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے باز رکھنے کی صحیح کرتی تھی، اپنا وجود پیش کر دیتی تھی۔ اس دن سرور اسے مجھ سے کھلا لینے کو سمجھا رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھا، میرے ماتحت تھا۔ میں نے بھی اسے بھی تنگ کر چھوڑا تھا۔ سرور کے سمجھانے پر وہ اسے ڈپٹ رہی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے سرور کو جی بھر کر مارا۔ وہ بیچ بچاؤ کرانے ہمارے بیچ آ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ میرا ارادہ سرور کو جان سے مار دینے کا تھا۔ وہ سرور کے ادموئے جسم سے لپٹ گئی تاکہ میں اسے مار کر خود پھانسی پر نہ چڑھ جاؤں، مگر میں نے اس وقت اس منظر کا کچھ اور ہی مفہوم اخذ کیا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر سنبھل کر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے تمہیں اس سے چھین کر بیڈ پر پٹک دیا اور کہا، اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ جانتی تھی میں ایسا کر سکتا تھا، مجھ جیسا شفاف ظالم شخص سب کچھ کر سکتا ہے۔ رحم کی بھیک مانگتی وہ روتی پیٹتی چلی گئی۔ گھر میں نے سب کو اپنی بنائی گئی اسٹوری سنا دی۔ پھر جب تم بڑے ہونے لگے تو میں نے تمہارے ذہن میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اسے تو میں نے کھو ہی دیا، اگر تم بھی اسی کے پاس چلے گئے تو میں کیا کروں گا۔ گزرتے وقت مجھے احساس دلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میں تمہاری نظر سے صرف ماں کو گرانا چاہتا تھا، مگر تم نے ساری عورتوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ آج کل ہر وقت میرے اندر ضمیر کی عدالت لگی رہتی ہے۔ اس کی رفاقت کے 3 سال مجھے سولی پر لٹکاتے ہیں کہ میں نے کیسے لمحہ لمحہ اسے تڑپایا، تمہیں اس سے چھین لیا کیونکہ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ اس نے بہت شوق سے تمہارا نام رکھا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ جنیر، اس سے مجھے محبت تھی، لیکن المیہ دیکھو، جب وہ میری ہو گئی تو میں حسد، جلن، رقابت کی لپیٹ میں آ گیا، اور جب میں نے اسے زندگی سے نکال پھینکا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میرے جیسا بدنصیب کوئی اور ہوگا اس روئے زمین پر؟ یقین مانو کوئی لمحہ اس کے خیال سے خالی نہیں جاتا۔ مجھے راتوں کو اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ اس کے جسم کو لگائے ٹھڈوں کو یاد کر کے میرے پیر زمین پر پڑتے ہی کانپنے لگتا ہے۔ اس کی بے آواز فریاد نے مجھے دل کے عارضے میں مبتلا کر کے بستر سے لگا دیا، اور اب تم بھی انہی راہوں پر چل رہے ہو۔ ایسا مت کرو جونیر، محبت سے منہ مت موڑو۔ عورت وفا حیا ہے، اسے رسوا مت کرو۔ تیمور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، آنسوؤں سے تر تو اس کا بھی چہرہ تھا۔ ماضی ایک نئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ جس ماں کو وہ گھٹیا القابات دیتا آیا تھا وہی ماں وفا کی مثال تھی۔ محبوبہ تھی تو اس میں خالص، بیوی بنی تو شوہر سے مخلص، ماں بنی تو اس میں بھی پارسا، اور وہ اسی ماں سے نفرت کرتا آیا تھا۔ وہ باپ جو اس کی نظروں میں ہیرو تھا، آج وہی اپنے گناہوں کو قبول کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا، بنجر ویراں چہرہ، بے تحاشا سرخ آنکھیں، لاغر وجود، کھوکھلا دل جو ظاہر کر رہا تھا کہ وجود کا معمہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ایسے میں وہ سنگ ملامت کیسے برساتا، کیسے اپنی محرومیوں کا گلہ کرتا، کیسے بتاتا کہ ماں سے نفرت کے باوجود اس کا دل بار بار چاہتا تھا اس سے لپٹنے کو۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا ماں کیسی ہوتی ہے۔ ممی کہاں ہیں اب؟ کیا CMH میں؟ آنکھیں پوچھتے اس نے تیمور سے استفسار کیا۔ محسوس کر رہا تھا وہ آج بھی ان سے بے خبر نہیں ہیں۔ ڈائیورس کے بعد اس نے CMH سے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر اب کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سرور سے شادی کر لی؟ اس کے سوال پر تیمور پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تو چپ ہو گئے۔ کاش کہ کر لی ہوتی اس نے شادی، کم سے کم میں کسی سائڈ سے خود کو تسلی تو دے سکتا تھا، مگر وہ بڑی با وفا ہے۔ آج بھی سرور اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس سے شادی کو اصرار کرتا ہے، اور وہ ہر بار اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے۔ تیمور مسکرا دیے۔ غرور پوشیدہ تھا اس مسکراہٹ میں۔ کیوں نہ مغرور ہوتے؟ ان جیسے شخص کو بھلانے کے لیے انہیں تو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی، مگر وہ با وفا تھی۔ شادی نہ کرنے کا سن کر ماں اس کی نظروں میں کچھ اور اونچی ہو گئی۔ کیسے کاٹی ہوگی انہوں نے ایک تنہا عمر۔
ایک بغیر مرد کے سہارے اس کا دل چاہا کہیں سے ماں کی صورت نظر آ جائے، وہ اسے سیلوٹ کرے۔ اس نے تو آج تک ان کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ میڈیکل کالج لاڑکانہ میں پروفیسر اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جونیر نے آنکھیں بند کر کے ماں کو غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ جونیر اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ تیمور نے انہیں متصافانہ نظروں سے دیکھا۔ جونیر نے انہیں متصافانہ نظروں سے دیکھا۔ تیمور رضا پھر رو پڑے کہ یہ رونا تو عمر بھر کا تھا۔ زبور کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی جب وارڈن نے آ کر بتایا کہ ان کے گیسٹ آئے ہیں۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ انہوں نے خود سے استفسار کیا۔ ماں باپ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، بھائی دوسرے ملک میں ان کے وجود کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ لے دے کے ایک سرور تھے جو کبھی کبھی ان کی خبرگیری کرنے کو آ جاتے تھے، لیکن اتنی صبح وہ کبھی نہیں آئے۔ اللہ خیر ہی کرے۔ انہوں نے ملاقاتی کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور اس وقت روم اس وقت خالی تھا۔ بھرپور اجنبی نوجوان سر جھکائے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدم پڑتے ہی وہ صف قد ہو گیا۔ نہ جانے کیوں زبور کے قدم وہیں دہلیز پر ٹھٹک گئے۔ زبور نے وائٹ چادر اور وائٹ جارجٹ کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ چند سفید تار لیے گردن پر ڈھیلا ڈھالا جوڑا کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ چہرہ کسی لوازمات سے پاک، اس عمر میں بھی اعلان کر رہا تھا کہ ان کے حسن کو مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیمور رضا ان پر ایسے ہی تو نہیں دل ہارے تھے، کوئی انہونی نہیں تھی۔ وہ آج بھی دلکش تھیں۔ خلوص محبت، پاک دامنی کا احساس ان کے وجود پر نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو اگر جونیر نے کبھی ماں سے ملنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً وہ باپ کی باتوں کو خود ہی جھٹلا دیتا کہ اس کی ماں تو سراپا پاکیزگی تھی۔ زبور سے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آ گیا۔ جہان بان جونیر، اس نے نہایت اختصار سے کام لیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئیں۔ اس نے ماں کو سنبھالا تو یوں لگا جنت اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح گھورے جا رہی تھیں۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جونیر نے انہیں صوفے پر بٹھایا، ان کے قدموں تلے بیٹھ کر ہولے ہولے ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ شاک کی کیفیت میں وہ اسے تکے جا رہی تھیں۔ ممی، اس کا پکارنا جیسے قیامت ہو گیا۔ وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئیں کہ اسے بھی رلا گئیں۔ تم کہاں کھو گئے تھے جونیر؟ کتنی دیر سے ملنے آئے ہو مجھ سے؟ تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا، تم تو مجھ سے مل سکتے تھے۔ کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں۔ کہاں تھے تم؟ دیوانوں کی طرح اسے چومتے وہ اسے عرق ندامت سے بھگو رہی تھی۔ دونوں کافی دیر روتے اور ایک دوسرے کو چپ کراتے رہے۔ کالج سے انہوں نے چھٹی کر لی، پھر سارا دن دونوں نے باہر ساتھ گزارا۔ غربت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کیا تھا دونوں نے۔ ممی، ڈیڈ نے پیغام دیا تھا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے تیمور کو کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں کاتب تقدیر کا لکھا سمجھ کر شوہر بچے سے محبت کرنے لگی، مگر انہوں نے ہر لمحہ ماضی کی راکھ کو ریت کر خود کو اذیت دی۔ انہیں کہہ دینا جونیر، اگر ان کی تسلی میرے لفظوں سے مقصود ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور وہ بلندی پر موجود اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، آج کل فرم لانچ کر رہا ہوں۔ شادی؟ زبور آنکھوں میں وہ پورے شوق لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی۔ اس نے نظر چرا لی۔ تمہاری پسند ہے؟ ڈیڈ کی؟ پھر تو یقیناً شاندار ہوگی۔ زبور نے جیسے چھیڑنے کی صحیح کی، وہ مسکرا دیا۔ دیکھ کر بتائیے گا۔ کب لاؤ گے مجھ سے ملانے؟ بہت جلد، لیکن ایک شرط پر۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے سہم کر خوبرو بیٹے کی شکل دیکھی۔ یہ کہ اب آپ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ منظور ہے، تنہا اکیلے رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اپنے بیٹے کے گھر رہ کر، جہاں بیٹا، بہو اور پوتے پوتی کی ایک الگ دنیا ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گئیں اور جونیر کی نگاہوں میں چمکیلی آنکھوں والی وہ پیاری سی لڑکی لہرا گئی۔ وہ جب سے آئی تھی چپ تھی۔ امی بابا نے لاکھ پوچھا مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بابا نے امی کو سمجھایا کہ جب بتانا ہوگا خود ہی بتا دے گی، زیادہ پوچھ گچھ مت کرو۔ امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کب سے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ تو کیا میں ہار گئی؟ جس شخص کو میں نے ٹوٹ کر چاہا وہی میری کردار کشی کرے تو میں کیسے رہوں اس کے پاس؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ نہیں جو اسے پرچا لے؟ کیوں ہے وہ اتنا کٹھور، اتنا بے درد؟ کیا اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں؟ میں اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مٹھی بند کر کے وہ کھڑکی تک آئی۔ سوکھے پتوں سے ڈھکا اجاڑ صحن اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ڈور بیل بجی تھی۔ بابا نے دروازہ وا کر دیا۔ السلام علیکم بابا۔ جونیر کا چہرہ دروازے کی اور سے طلوع ہوا تو بابا نے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم امی۔ اب وہ کچن کے دروازے پر موجود امی کو ساکت کر گیا۔ وہ تو امی بابا سن کر ہی ٹھٹک گئی تھی، ورنہ جب کبھی وہ آتا تھا انکل آنٹی پتھر مارنے کے سٹائل سے کہتا۔ جب اس نے امی کے آگے سر جھکا دیا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی سماعت میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔
اس نے وفا کے آگے سر جھکانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، امی کی آنکھیں پونچھتے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اوپر ہے، امی گویا ہوئیں۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جاؤ مل لو، بابا نے کہا تو وہ سیڑھیاں طے کر کے اس کے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کھڑکی کھولے نیچے صحن میں جھانک کر یقیناً وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی سائڈ تھی، وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ اس کے ملگجے حلیے الجھی بکھری زلفوں کو اس نے محبت سے دیکھا تھا۔ اس کا یہ حال یقیناً اس کی فرقت نے کیا تھا، ورنہ وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ اس وقت حقیقتاً انسان پڑاؤ ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کے باعث کوئی خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے شانے پر اس نے دھیرے سے تھپکی دی۔ مجھے وہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اچھل ہی تو گئی۔ اس نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ مانو محبت بھرے لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود نفی میں جواب نہ دے سکی اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تم ذرا جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ تمہارے کمرے میں زیادہ دیر رہا تو امی بابا کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شوخی سے لب دبائے اس سے شرارت کر رہا تھا۔ طرز کلام پر عائشہ نے چنبھے سے اسے دیکھا اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ بلو جینس کے کھلے پانچوں والے ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ اور وائٹ دوپٹے سے بالوں کو جکڑ کر ایک ڈھیلی گھانٹ لگا کر اس نے دوپٹہ آگے ڈال رکھا تھا۔ امی بابا نے خوشی خوشی دونوں کو رخصت کیا۔ اس نے واپسی میں امی کے آگے پھر سر جھکا دیا تو عائشہ نے آنکھیں میچ لی۔ آج ہار کون مانے گا؟ اس نے پرشریر مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ اس دن بھی ہار میں نے نہیں مانی تھی۔ چہرے پر آئے بالوں کو اس نے انگلی سے پرے کیا۔ مانی تو میں نے بھی نہیں تھی، وہ تو ڈال ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یاد دلا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آج دیکھ لیتے ہیں، تم ہار جاؤ گی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون ہارتا ہے۔ وہ اڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی جیت پر خوشی ہوگی یا میری ہار پر؟ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ استفسار ہوا۔ آپ کو دکھ ہوا تھا مجھ سے شادی پر یا میرے گھر چھوڑ جانے پر؟ خوشی ہوئی تھی۔ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ اب کہ اس نے استفسار کیا، جس نے میری آواز سن کر ہی مجھے دل میں جگہ دی، جو میرے گھر واپسی کی منتظر رہتی، جو کالے شیشوں کے پیچھے سے مجھے پہرو تکتی تھی، جس نے مجھے محبت کے لمس سے روشناس کرانے کو نفرت کے سمندر میں جانتے بوجھتے چھلانگ لگا دی، جس نے میرے گرد نفرت کے خول کو محبت سے لبریز اپنی سنہری آنکھوں سے تڑخا دیا، جس کی خوشی میری محبت اور رفاقت میں تھی، اس لڑکی کی خوشی پر مجھے کیوں کر دکھ ہوتا؟ جنیر کے گھمبیر لہجے پر عائشہ نے بڑی مشکلوں سے پلکوں کو گرنے سے بچایا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں بدستور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے سفر کر رہے تھے۔ میں نے بڑی عجیب زندگی گزاری ہے عائشہ۔ میرے معصوم ذہن میں میری ماں کا نہایت ہی برا امیج بٹھا دیا گیا۔ ماں ہر بچے کا غرور ہوتی ہے، اور جب مجھ سے یہ غرور چھین لیا گیا تو مجھے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ اگر کوئی کسر تھی تو وہ کلثوم نے پوری کر دی۔ وہ دادی کی نواسی ہوتی ہے۔ میرے تجاہل کو اس نے بے عزتی سمجھا اور مجھے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عورت کا یہ روپ مجھے مزید بدظن کر گیا۔ پھر تم سے مل کر مجھے لگا کہ میں ہارنے لگا ہوں، اور میں ہار گیا تھا، مگر میں نے خود سے اعتراف نہ کیا۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر ڈیڈ نے تم سے میری شادی کر دی اور میرے اندر محبت اور نفرت کی جنگ جاری ہو گئی۔ میں محبت کے آگے ہار مان لیتا، لیکن نفرت پھر سے میرے آگے تن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے ہر عورت اپنی ماں اور کلثوم لگتی، جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ میں تمہیں بھی انہی جیسا سمجھتا تھا۔ جب تم گھر چھوڑ کر گئیں تب ڈیڈ نے مجھے بتایا، میری ماں تو اصل میں وفا کا پیکر ہے، سراپا پاکیزہ ہے، اور کل ہی ماں سے مل کر میں نے اپنے اندر موجود نفرت کو دم توڑتے دیکھا ہے۔ ماں سے مل کر مجھے تم تک آنا ہی تھا۔ محبت کی تکمیل کے لیے میں تمہیں لینے چلا آیا۔ آپ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، چلے اسی باعث میں پرسکون رہوں گی کہ ماضی میں آپ کا کوئی افیئر نہیں رہا ہوگا۔ وہ شوخی سے چھیڑ رہی تھی۔ ساری ناراضگی اس کی پارا صفت آنکھوں نے محبت کی پتیاں اس پر لٹا کر دور کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ تم نے مردوں سے نفرت نہیں کی، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ کسی مرد نے تمہارے دل پر اپنا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اگر ہے بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے خود پہ یقین ہے کہ میں تمہارے دل سے ہر نام مٹا دوں گا، ہر نقش نکال پھینکوں گا، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہونے لگا ہے۔ وہ لو دیتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی تنی پلکیں لرزیں اور رخساروں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ ہم مردوں کے پاس بے باک ہتھیار ہوتے ہیں اور عورتیں حیا سے ہار جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تم ہار جاؤ گی۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی سرگوشی کی اس کی سماعت میں انڈیلی نگاہیں عائشہ کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں، جو ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں شانوں کو پیار سے تھام کر اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہولے سے کہا، سوری بولوں؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میری گزری باتوں رویوں کو فراموش کر سکو گی؟
آپ میری چند شرائط مان لیں تب کہو آپ اس عمل کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین دلایا گیا۔ مجھے چپ کی مار بھی نہیں ماریں گے، نہیں ماروں گا۔ ڈانٹیں گے بھی نہیں، نہیں ڈانٹوں گا۔ کبھی صوفے پر سونے کو نہیں کہیں گے، نہیں کہوں گا۔ میں آپ کا کمرہ، باتھ روم، وارڈروب سب استعمال کروں گی، آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ہنی مون ٹرپ پر دوبارہ لے جائیں گے، لے جاؤں گا۔ سردیوں میں اپنی جیکٹ بھی مجھے پہنائیں گے، پہناؤں گا۔ ہائے میں مر گئی، گھر کے زینے چڑھتے 4 منزلہ سینڈل نے سچ مچ اسے دغا دے دیا تھا۔ لڑکھڑا کر اس نے ساتھ چلتے جونیر کا بازو تھام لیا اور دت سے دوہری ہو گئی۔ پیر میں موچ آ گئی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے جونیر کو دیکھا جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ قسم جونیر میں جان بوجھ کر نہیں ڈگمگائی تھی، اور یہ موچ بھی اصلی ہے، وہ روحان سے لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ تمہاری اصلی نکلی ساری موچ سر آنکھوں پر۔ جونیر نے جھک کر اسے باہوں میں سمو لیا اور عائشہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ، بہت ہی خوبصورت سٹوری تھی، مجھے بہت پسند ہے۔ ریحانہ آفتاب کی یہ چند ناولوں میں سے ایک ایسا ناول ہے جو میں ہر بار پڑھتی ہوں اور میں اپنے دل کے قریب اس کو محسوس کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ناول کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔